अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, क्या हाल है आप सबके? हम खैरियत हो, आप खैरियत से होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आज इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये वीडियो आपको लगेगी इंशाल्लाह। इसमें सरफियाज अहमद पहले की तरह तो हैं ही, उनसे भी रहनुमाई लेंगे, उनकी भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। और इसके साथ सर जनाब मोहतरम यूसुफ अल मदनी साहिब भी होंगे, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। और सर वलीद साहिब की भी, और आपी बिनते कासिम की भी, और आपी बिनते जवेद साहिब तो है ही माशाल्लाह। तो बहुत अच्छे सवाल करेंगे तरावी के बारे में। सिस्टर्स की जो तरावी हैं वो कैसे अदा की होती हैं, करी जाती हैं। रोज़े के हवाले से सर फयाज़ अहमद से भी हम रहनुमाई लेंगे, और आपी बिनते कासिम भी हमारी कुछ रहनुमाई करेंगी। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पर बयान करेंगी, तकरीर करेंगी आपी बिनते जावेद साहिबा। तो ये वीडियो लाजमी आपने पूरी देखनी है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज पहली बार आपसे कहा है, ठीक है, तो आपकी मेहरबानी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम सर फयाज़ अहमद साहब। सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ्तारी के वक्त अक्सर जो लोग होते हैं, अक्सर क्या बल्कि हम सब भी ये एक करते हैं काम के खाते हैं, और खाना भी हम खाते हैं, और पानी तो खाना इसलिए कम खाया जाता है कि ये सोच सहरी के वक्त नहीं खाया जाएगा, भूख रख लें इसी। तो भूख भी इतनी रखते हैं, एक तो भूख रखने का ये कहा जाता है ना कि जहाँ एक कोई चीज़ खानी है तो वहाँ वो आधी खाई जाए। तो बट इधर तो ये है सिलसिला कि वो आधी भी नहीं खाई जा रही, आधी से भी आधी खाते हैं लोग, ताकि सहरी अच्छी तरीके से गुजर जाए। और इसी तरह पानी भी पीने का इफ्तारी के वक्त क्या यानी कि सही शेड्यूल है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और दीन इस्लाम के हवाले से भी सर इस बारे में आप रहनुमाई कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नईम भाई साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी दीनी खिदमत को कबूल फ़रमाए। आप जो अफ्तारी के बारे में पूछ रहे हैं कि अफ्तारी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं और कहते हैं सहरी के वक़्त खाएंगे। तो शरई नुक्ता नज़र इस बारे में क्या है? शरई एतबार से देखें, हम अपनी भूख के मुताबिक जितनी हमें तलब हो खा सकते हैं। शरीयत यहाँ ये हमें ज़रूर कहती है कि भूख रख के खाया जाए, ना कि एक ही वक्त में पेट भर के खा लिया जाए। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बसियार खुरी की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाएं पिएंगे, वो हमें तिब्बी नुक्ता नज़र से भी नुकसान देता है। तो मुनासिब खाएं। ख़ास तौर पे अफ्तारी में ये बात मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे बहुत ज़्यादा अहतमाम किए जाते हैं ये समोसे, पकोड़े और इस तरह की ऑयली चीज़ों के, जबकि अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। सारा दिन हमारा पेट जो है वो खाली होता है, खाली पेट हम होते हैं, और उस वक़्त उस खाली पेट के अंदर ये चिकनाई जो है वो भेजी जाए, समझ लें मिद्दे को इंतहाई तौर पर डिस्टर्ब करके रख देती हैं ये चीज़ें। तो मुख्तसर और सादा खाना जो है ये इफ्तारी के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर जो है ये बेहतरीन इफ्तारी है। अहादीस मुबारका की रोशनी में भी हम देखें, बेहतरीन इफ्तारी खजूर है। खजूर नहीं अवेलेबल है तो पानी हम पिएँ, इसके साथ इब्तिदा करें, मुनासिब पानी पिएँ। कुछ लोग पानी के बारे में भी इंतहा का कह लें कि रवैया इख्तियार करते हैं कि बस इतना पानी पीते हैं कि पेट फूल जाता है और फिर नमाज़ पढ़नी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को, तिब्बी नुक्ता नज़र को भी मद्देनज़र रखें, शरई नुक्ता नज़र को भी मद्देनज़र रखें। मुनासिब अंदाज में हमें खाना चाहिए, पानी भी मुनासिब अंदाज में, ताकि हमें कम से कम सांस लेने की तो सकत होना हमारे अंदर, इतना हम फुल पेट कर लें कि हम सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ये बहुत गलत किस्म का रवैया है। तो मुनासिब पानी पिया जाए, अफ्तारी के वक़्त खजूर खा ली जाए, फल फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए, ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जबकि इन चीज़ों से टोटली अवॉइड किया जाए। ये जो ऑयली चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़े, ये हमारी तबीयत को बोझल भी करती हैं और हमारे लिए बाद में नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाती है। स्पेशली जब रात को लोग तरावी के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें हमारा ही नुकसान होता है। हम ना तिब्बी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हैं, ना हम दीनी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हैं। दीन भी हमें यही कहता है मुनासिब खाया जाए, और मेडिकल भी हमें यही कहती है कि मुनासिब भूख रख के खाएँ। तो मुनासिब बहरहाल एहतमाम जो है वो करना चाहिए। पानी पिएँ, आप
پھل فروٹ کچھ کھا لیں، کھجوریں کھا لیں اور نماز پڑھیں، ایزی ہو کہ نماز پڑھ کے جتنی طلب ہے، بھوک ہے، کھانا بعد میں کھا لیں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ باقی یہ کہ بالکل نہ کھانا بھی غیر مناسب ہے۔ یہ بھی جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ کچھ لوگ بالکل ہی نہیں کھاتے ہیں، جی سحری کے وقت کھائیں گے، بالکل لائٹ سا، یہ بھی غیر مناسب۔ اپنے آپ کو ہم ہلاکت کے منہ میں نہ ڈالیں۔ سارا دن خالی پیٹ ہے، ہمارے جسم کو اس وقت توانائی کی ضرورت ہے، اور توانائی ظاہر ہے ہم مناسب خوراک کھائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے جسم کو پرووائڈ ہوگی۔ تو مناسب کھانا جو ہے ہم کھائیں ضرور، جتنی تک سکت ہے، بس ایکسٹرا نہ کھائیں، بہت زیادہ ہوشیار خوری کی طرف نہ جائیں، لیکن مناسب اتنا کم از کم کھائیں جس سے ہم اپنے جسم کو تقویت کی طرف لے کے جائیں۔ تو ایسی چیزوں کا اہتمام جب وہ کیا جائے تو ہم انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک رہیں گے، اور طبی نقطۂ نظر سے کے مطابق بھی ہماری جو ہے معدے کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک رہے گی مناسب کھانا کھانے کے بعد۔ اور جو آئلی چیزیں ان کا ہم بائیکاٹ ہی سمجھ لیں کریں گے تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ یہ گلے کے پرابلمز، پھر معدے کے پرابلمز کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے بہت زیادہ مشروبات، پھر اوپر سے یہ آئلی چیزیں، یہ انتہائی بیڑا غرق کرنے والی سمجھ لیں بات ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، سادہ خوراک جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جائے، اور مختصر خوراک کھائی جائے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سمجھ لیں کافی ہو، اتنی خوراک کھائی جائے۔ باقی انتہائی درجے کی ہوشیار خوری سے ہمیں بہرحال اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دوستوں بہنوں بھائیوں نے بھی سنا ہے۔ تو یہ جو آئلی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو ہی زیادہ کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو غذائیت والی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سمپل کھانا ہے، فار ایگزامپل روٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کھانے کے لیے ہمارا جو معدہ ہے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو پہلے ہی آئلی چیزیں ہیں، وہ دسم آپ نے کی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، اور اگلا جو دن ہے آپ کا وہ شاید صحیح نہ گزر سکے۔ تو احتیاط کے ساتھ افطاری کرنی ہے آپ نے، اور جو چیزیں ہیں جو میڈیکل بتاتی ہے ہمیں، اور بھی ڈاکٹرز آپ نے سنا ہوگا بتاتے ہیں بار بار، رمضان میں ان چیزوں پر باتیں ہوتی ہیں مختلف شوز میں، تو ان چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ جناب محترم ابکاری ولید صاحب ہیں، تو ان سے ایک سوال کیے گئے ہیں بھائی صاحب کے کچھ سسٹرز کی تراویح کے حوالے سے، تو ان کے بارے میں براہ مہربانی آپ رہنمائی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ خواتین کا تراویح پڑھنے کا کیا شیڈول ہے، گھر میں کروا سکتی ہیں، اور اگر کروا سکتی ہیں تو 2 کافی ہیں کہ نہیں۔ تو میرے بھائی، تراویح کا جو ہے وہ شیڈول یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد میں انتظام ہے تو عورت مسجد میں ادا کرے، اور اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے یا کوئی ایسی حافظہ لڑکی جو گھر میں تراویح کرانا چاہے تو وہ گھر میں کروا سکتی ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ اور اگر کروا سکتی ہے تو 2 کافی ہیں، جی 2 کافی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے سوال کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پہلے دور میں عورتیں تراویح کیسے ادا کرتی تھی، مسجد وغیرہ میں عورتیں کیسے تراویح ادا کرتی تھیں۔ تو میرے بھائی، مسجد میں جہاں تک نماز ادا کرنے کا سلسلہ ہے تو امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت میں بھی مسجد میں تشریف لے جایا کرتی تھیں، اور وہاں نماز وغیرہ بھی پڑھا کرتی تھی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع بھی فرمایا ہوا تھا کہ وہ عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے نہ روکیں۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آپ کی نظر کرتا چلوں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری، اس کی حدیث نمبر 900 ہے، اور اس کا دوسرا ریفرنس جو ہے وہ صحیح مسلم، اور اس کا حدیث نمبر 442 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، یعنی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اگر تم سے رات کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی اجازت طلب کریں، اجازت مانگیں، تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
865 ہے، اور صحیح مسلم میں یہی روایت جو ہے یہ 442 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ عورت اگر مسجد میں جاتی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں کہ ان شرائط کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے عورت جو ہے وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ وہ آداب کون کون سے؟ ان کی وہ آداب یہ ہیں کہ جو اس کا لباس ہے وہ ستر پوشی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو، زیادہ باریک لباس نہ پہنے، چست لباس نہ پہنے، اور خاص طور پر خوشبو لگا کر مسجدوں میں نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ایسے ہوا کرتا تھا کہ پہلی صف مردوں کی ہوا کرتی تھی، دوسری بچوں کی ہوا کرتی تھی، اور تیسری صف، آخری صف جو ہے وہ عورتوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کی بہترین صف جو ہے وہ آخری صف ہے، اور بدترین یعنی کہ بری صف جو ہے وہ پہلی صف ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 440 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جو ہے وہ جانے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ 2 روایات جو ہیں جو آپ کی نظر کی ہیں یہ بہت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اب جناب محترم الشیخ یوسف المدنی صاحب، سر اس سلسلے میں ایک بہن کا بھی سوال ہے کہ ٹھیک ہے سر نے رہنمائی کر دی، اب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عورت یعنی کہ اس کی امامت کروا سکتی ہے کہاں کھڑا ہو؟ تو اس حوالے سے تراویح یعنی کہ کتنی اس کو پورا قرآن پاک زبانی یاد ہی ہو تو وہ پڑھائے، یا کچھ آخری صورتیں وہ ہوں یعنی کہ تو پڑھا سکتی ہے؟ اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد ان کا سوال ہے کہ وہ تلاوت جو ہے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں کچھ وہ پڑھیں، رکوع میں بھی کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو یہ اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ سے کہ بہن کا سوال ہے، وہ گھر کے اندر جماعت کروانا چاہتی ہیں عورتوں کے لیے، اپنے مطلب اپنے گھر والی عورتوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں باجماعت، اگر مسجد میں انتظام ہے، اور جو گلی ہے، جو محلہ ہے، اس کے اندر امن و سکون ہے، عورت کی عزت بھی محفوظ ہے، اور دوسرا مطلب جو ہے وہ ہر قسم کی سیکیورٹی ہے، تو عورت کو مسجد میں جانا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں جا کے نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ اس لیے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو بہرحال اگر عورت گھر کے اندر جماعت کروانا چاہے اپنی گھریلو عورتوں کی تو وہ کروا سکتی ہے، لیکن جماعت کروانے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام عورت بھی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، مرد امام کی طرح آگے بڑھ کے نہیں کھڑی ہوگی۔ اور دوسری بات رہی قرات کی، تو اس کو جتنی صورتیں آتی ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کو 10 صورتیں آتی ہیں بس، اور وہ تراویح پڑھانا چاہتی ہیں تو بہرحال وہ پڑھا سکتی ہے، انہی کو بار بار جو ہے وہ دہراتی رہے۔ اسی طرح جو اس کو قرآن آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا ہی وہ قرآن پڑھے، بار بار پڑھتی رہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو قرآن پڑھا جائے گا وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا جائے گا، سورۃ فاتحہ کے بعد سے لے کے رکوع کرنے تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر قرآن پڑھا جائے گا۔ اس کے اندر کسی قسم کی تسبیح کرنا یا کسی قسم کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر، سجود کے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تسبیح و تحمید کی جائے گی۔ آدم اندی واللہ عالم بالصواب۔ جی بالکل صحیح سر نے رہنمائی کی۔ تو یہ جو بہنوں کو نہیں پتہ نا، ان کو یہ چیز نوٹ کر لینی چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ معلمہ جناب بنت قاسم صاحبہ موجود ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپی جی جو یہ دونوں اساتذہ نے رہنمائی کی تراویح کے لیے، آپ کا کیا پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ کہوں گی کہ تراویح کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے پورا قرآن نہیں بھی آتا، آخری کی 4 صورتیں میں آتی نا، تب بھی تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ ہمیں تراویح مکمل پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز بہت اہم ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہو، مطلب اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے جماعت کروائی جائے، اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پورا قرآن آنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں
پورا قرآن آئے یا ہمارے میں کوئی حافظہ ہو تو ہم تراویح کی نماز پڑھیں، نہیں، اس کے لیے یہ سب ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں اگر آخری کی 10 صورتیں بھی آتی ہیں نا تو بھی ہمیں تراویح لازمی پڑھنی چاہیے، اور اگر ہمیں 10 صورتیں نہیں بھی آتی نا، آخری کی 4 صورتیں تو ہمیں ہر حال میں آتی ہے، ہمیں وہ پڑھ کے انہی کے ساتھ ہمیں اپنی تراویح 20 رکعت تراویح جو ہے ہمیں مکمل پڑھنی چاہیے، تراویح ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے مطلب ایسا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں آتا، 4 صورتیں بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، تو آج کل ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے حافظ کرام ہیں جو مطلب کم عمر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان سے ان کو پردے میں رکھ کھڑا کر بھی ہم ان سے قرآن سن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو سکتا ہے، ہم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں دور جا کر پڑھیں، ہم اپنے گھروں میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اپنے نزدیک کسی نہ کسی طرح اہتمام ہو ہی جاتا ہے، انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم خود بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، یہ آخری کی 10 صورتیں، آخر کی 4 صورتیں ہر حال میں آتی ہیں، تو اسی سے اپنی تراویح کی نماز مکمل پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اب پھر چاہے ہم پورا قرآن پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، تو ہمیں تراویح کی نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تراویح کی نماز چھوڑ کے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی کا اور نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اس طرح ہمیں تراویح کی نماز کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم بہت سارے انتظامات کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کسی حافظ کرام کو پردے میں کھڑا کر کے ان سے قرآن سن کے ہم اپنی تراویح کی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بچی ہو سکتی ہے جس کو یہ سب قرآن آتا ہو، اس کو ہم اپنے ساتھ کر کے تراویح کی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں خود تو آتا ہے نا، ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں صورتیں تو ہمیں آتی ہیں، تو وہی پڑھ کے ہم نماز مکمل کر لیں۔ تو اس طرح میں یہی کہوں گی کہ ہمیں تراویح کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تراویح کی نماز کا ثواب ہی ایک الگ بات ہے، ثواب ہی الگ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے جس کا، ہمیں تراویح کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھ کے آج چھوڑ دیں کہ ہمیں نہیں آتا، کل قیامت کو جب ہم سے سوال ہوگا تو تب تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا نا، تو اس سے اچھا ہے ہم ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے اپنا آگے کا سوچ کر کہ آگے ہمیں جواب دینا ہے، تو جب ہم یہ سوچ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سب راستے آسان ہوں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کے راستے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پی جی، یہاں ایک سوال اور آیا ہے کہ یہ کویشچن ویسے میرا بھی ہے، اکثر یہ اس طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے عوام کو، جو کہ غلط طریقہ ہے، کہ ایکول چلنا چاہیے، ہمیں جو چیز موجود ہے اس کا بھی بتانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بتانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ 8 تراویح کا بھی حکم ہے اور 20 اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بٹ یہ اگر ہم کہیں کہ 8 ہی پڑھیں، 20 پڑھنا فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ 20 پڑھیں اور 8 ہی نہ پڑھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ پڑھنا بے شک 20 ہی ٹھیک ہے، لیکن 8 پڑھنے کی بھی رخصت دی گئی ہے، کوئی بیمار وغیرہ ہے یا کوئی صحیح نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی بھی مسئلہ تو وہ 8 پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں بھیا جی، جو بیماری کا حکم ہے، بیمار ہے جو، اس کا تو ایک الگ ہی حکم ہے، اس کا چلو ان کی معذوری ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کی معذوری سمجھ بھی آتی ہے، تو چلو وہ جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں تو چلو ان کی ایک معذوری والی بات آ جاتی ہے، لیکن جو ہم جیسے ٹھیک ٹھاک ہوں، اگر وہ بھی ایک مطلب 8 رکعت تراویح پر اکتفا کریں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا۔ ہاں، 8 رکعت اور 20 رکعت کا حکم ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس پر بحث بھی اکثر ہوتی ہے، لیکن ہم اس بحث میں پڑھنے سے اچھا ہے ہم یہ سوچیں گے، جب کہ اگر کل قیامت کے دن ہم سے 20 رکعت تراویح کا سوال ہم سے کیا جائے تو ہمارے پاس اگر 8 تراویح ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس سے اچھا ہے ہم یہ کر لیں کہ آج تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے وہی 20 رکعت تراویح پڑھ لیں نماز،
تو کل قیامت کے دن ہم سے جب سوال کیا جائے گا تو ہمارے پاس اور کچھ نہیں تو یہ تو ہوگا نا کہ ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی، ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ باقی بیمار جو ہے اس کی معذوری والی بات ہے، اس کا ایک الگ حکم آ جاتا ہے، اس کی معذوری بھی سمجھی جاتی ہے۔ ہاں باقی 20 رکعت زیادہ افضل ہے۔ 20 رکعت تراویح نماز پڑھ کے یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ بیماروں کا ایک الگ حکم ہے، ان کی معذوری بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ایک ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود، ہم جیسے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ 8 رکعت تراویح پر اکتفا کریں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں 8 رکعت تراویح کا حکم ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں پڑھنے سے اچھا ہم لوگ آج 20 رکعت تراویح پڑھ کر ہی لے کر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہم یہ نہ سوچنے پڑ جائیں کہ یا اللہ اس دن ہم لوگ یہ 8 رکعت کے بجائے 20 رکعت تراویح پڑھ لیتے تو آج ہمارے پاس ہوتی۔ تو اس سے اچھا ہے ہم لوگ وہی 20 رکعت تراویح پڑھ لیں کہ کل جب قیامت کے دن ہم سے سوال ہو تو ہمارے پاس 20 تراویح رکعت موجود ہو۔ ٹھیک ہے بھیا جی؟ بہت شکریہ آپ جی نے بالکل صحیح کہا اور صحیح رہنمائی کی۔ تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ 8 بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی وجہ ہے، لیکن 20 کوشش کرنی چاہیے ہمیں 20 پڑھنے کی، اگر ہم تندرست ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو 20 پڑھنی چاہیے، 20 افضل ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ 20 نہ پڑھیں تو یہ سمجھے کہ گناہ ہوگا یا فلاں، 8 پڑھنے کی بھی رخصت دی گئی ہے، تو 8 پڑھ لیں آپ یا 20 پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں صحیح آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہے بنت حافظ محمد جاوید۔ آج میں ٹاپک لے کر آئی ہوں غیر محرم کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ تعلقات اور بے پردگی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کس طرح سے فیمیل میل کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات ہیں، اور بالکل اسی طرح سے مرد حضرات کا بھی فیمیل کے ساتھ لگاؤ اور ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جس طرح سے آج کل مطلب یہ کام بہت عروج تک پہنچ چکا ہے کہ جیسے اس کے بغیر تو اب ہمارا جینا ہی محال ہے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ آیا ہم یہ جو کر رہے ہیں کہیں یہ ہماری آخرت تو خراب نہیں کر رہے، کہیں ہمارے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو موجود پریشانیاں ہیں کہیں ان کا سبب تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے۔ ہم نے کرنا وہی ہوتا ہے جس سے ہمیں تسکین ملے، جس سے ہمیں خوشی ملے، اور وہ خوشی جو ہمارے لیے آخرت خراب کرنے کا باعث بنے۔ اور ایسے خوشی کا کیا فائدہ، ایسی راحت کا کیا فائدہ، ایسے گزرے وقت کا کیا فائدہ جو ہماری دنیا بھی خراب کرے اور ہماری آخرت بھی خراب کرے۔ میرے خیال سے ایسی میری کوئی بہن یا کوئی بھائی ایسا نہیں ہوگا مطلب جن کے آپس میں بات نہیں ہوتی ہوگی۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی غلط ریلیشن ہو، لیکن مطلب دعا سلام حال چال یہ ویسے ہی مطلب کوئی بات وغیرہ تو مطلب ایک معمولی سی بات ہے جو ہو جاتی ہے۔ میں صرف غیر شادی شدہ کی بات نہیں کر رہی، اس میں شادی شدہ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، یہ بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ مطلب بیوی ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر مطلب جو شادی شدہ ہو کر بھی مطلب ایسے تعلقات رکھتے ہیں اور دوسری خواتین کے ساتھ بات کرنا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چلو غیر شادی شدہ کی چلو بات مانتے ہیں،
चलो वो जो गलतियाँ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे, हम सबको समझ अता फरमाए, हम सबको अक्ल अता फरमाए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। हम किसी का कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में जो इतनी परेशानियां आई हैं, मतलब कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई गम है, कोई एक्सीडेंट है, कोई भी हादसा, कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ है, तो हम इसको कुदरतन समझते हैं। ये नहीं समझते कि ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। कभी हम अगर थोड़ा सा गौर कर लें कि कहीं मैं खुद तो गुनाह नहीं कर रहा या कभी खुद तो गुनाह नहीं कर रही और मेरे इन गुनाहों का ये नतीजा हो, लेकिन नहीं, हमने इस तरफ तो कभी सोचना ही नहीं होता। मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि हम क्यों नहीं सोचते अपने बारे में कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ, क्यों अपने आप पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी आसान जिंदगी बनाई है, हमें सीधा रास्ता दिखाया है, हिदायत के लिए हमें कुरान अता फरमाया है, उसके बावजूद भी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और इस चीज का तो खौफ हमें बिल्कुल रह ही नहीं गया कि कोई हमें देख रहा है। हम मतलब अकेली जगह पर कहीं पर भी बैठे गपशप लड़ा रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं तो मतलब बस यही होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह की अजीम ज़ात है, वो हमें हर लम्हा देख रही है। हम जैसे पोशीदगी से जिस तरह से छुपकर हम गुनाह कर ले, क्या अल्लाह से हम छुपे हुए हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम छुपकर गुनाह कर सकते हैं? हम जो कुछ सोच रहे होते हैं ना, वो सोच भी हमारा अल्लाह पाक जानता है। जो बातें हमारे दिलों में होती है वो बातें भी मेरा अल्लाह पाक जानता है। वो आलिम है, आलिमुल गयूब है, समीउन बसीर है, वो गैब का इल्म रखता है, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, और वो हर शय जानता है, हर बात से वो वाकिफ है। उसके बावजूद भी वो हमें अपने रिस्क से नहीं रोकता, हमसे हमारी खुशियां नहीं छीनता। क्योंकि हम खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। कोई हमें मजबूर तो नहीं कर रहा, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर सिर्फ यही एक बात हमारे दिल में आ जाए ना, अगर इस चीज को हम मद्देनजर रख लें और इस चीज का खौफ हम अपने दिल में पैदा कर लें कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है, खुदा पाक की कसम कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। सिर्फ यही एक बात दिल में और दिमाग में बिठा ले कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है। झूठ बोलते हुए भी अगर हम ये जहन में रखें ना कि मैं ये झूठ बोल रहा हूं, ये बोल रही हूं, अल्लाह पाक सुन रहा है, देख रहा है, तो क्या हम झूठ बोलेंगे? मिसाल के तौर पर हमारे वालिदैन हमारे सामने हैं, हमारे पास बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसी गलती करेंगे कि हम मतलब मेरी कोई बहन है तो क्या वो किसी मर्द जात से कॉल पे बात करेगी? वालिदैन के सामने वो किसी मर्द जात के साथ बात करेगी? या कोई भाई है तो वो किसी लड़की के साथ अपने माँ बाप के सामने या अपनी बीवी के सामने वो बात करेगा? जब वो अपने माँ बाप का लिहाज रखता है या फिर बीवी का डर रखता है, तो फिर हम अल्लाह का डर क्यों नहीं रखते? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। हम बंदों का ही डर क्यों रखते हैं? हम बंदों का ही खौफ क्यों रखते हैं? हम बंदों का ही लिहाज क्यों रखते हैं? आखिर हम अल्लाह का खौफ क्यों नहीं रखते अपने दिल में? और इन सब में सबसे अहम रोल, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों का है। ख़वातीन का सबसे अहम किरदार है इसमें, माशरे को बिगाड़ने में, मर्द ज़ात को अपनी तरफ माइल करने में। वरना मर्द ज़ात की जुर्रत नहीं है कि वो औरत की तरफ आंख उठाकर गलत नज़र से वो देखे।
ہم ہی معاشرے کو بگاڑنے والی ہیں۔ اگر کسی کے رانگ نمبر سے، میں کہتی ہوں، میسج آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو رپلائی کرنے کی؟ یہ ضرورت بھی کیوں ہے کہ ہو آر یو، یا کسی ان نون نمبر کی کال اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اگر ان نون نمبر سے آپ کال اٹینڈ کر بھی رہے ہیں تو کیا ہمارے گھر میں کوئی محرم نہیں ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے کہ جس کو آپ مطلب کوئی نو نمبر سے کال آ رہی ہے تو ہم فون ان کو دے دیں، کسی بڑے کو، تاکہ وہ خود فون سن لیں کہ یا کسی اپنے ریلیٹیو کا یا کوئی مسئلہ کہیں حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، چلو 9 نمبر سے آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کسی گھر میں اور کو دے دیں، مرد ذات کو، تاکہ وہ سن لے کال اگر ضروری ہے تو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی 9 نمبر سے کال آ جاتی ہے، اور سم ٹائم مطلب اپنوں میں سے کوئی کال کر لیتا ہے اور ہمیں نمبر کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن نہیں، 9 نمبر سے کال آ رہی ہے، وہ ہم ریسیو بھی کر رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ہو آر یو، کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو، اس طرح سے کر کے پھر آہستہ آہستہ ان سے بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوستی کی حد تک، پھر اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے، پھر ان سے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، پھر ہماری عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے، پھر جب وہی مرد ذات ہمیں بلیک میل کرتے ہیں تو پھر ہم ہی وہ خواتین ہوتی ہیں جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی تو کر دی، ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بڑھایا، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ مطلب جو بھی غلط ہو گیا ہے تو اب وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، تو سوائے اس کے پھر وہی مرد ذات ہوتی ہے کہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غلطی تو اب ہم سے ہو گئی، اب ان کو بھی پتہ ہے اگلے مرد ذات کو کہ غلطی ہو گئی ہے، اب یہ مطلب کہ فیمیل ہے، جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، یہ میں اب اسے کچھ بھی کہوں تو یہ کرنے کو تیار ہو جائے گی، یہ کچھ بھی کرے گی میرے لیے، میں اسے جو بھی کہوں گا، اب وہ ہر طرح سے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ بلیک میل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پریشانی تو ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ان کے پاس ہے، سم ٹائم ان کے پاس پکس بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو بھولی بھالی لڑکیاں ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے پکس بھی دے دیتے ہیں، بیٹھے ہیں ہم نے سیلفی بھی لے لی ہے، کیونکہ مرد ذات کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا پروف لینے میں، کیونکہ یہی پروف تو اسے کل کام آنے ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ عورت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ مرد ذات بہت اچھا ہے، بہت پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، دیندار، اچھے گھرانے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری عزت کبھی بھی داغدار نہیں کرے گا، تو ایسا میری بہن کبھی نہ سوچنا، کوئی مرد ذات جتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، شیطان تو شیطان ہے، وہ تو کبھی بھی کسی بھی انسان پر حملہ کر سکتا ہے، انسان کوئی فرشتہ تو نہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنی عزت نفس کو داغدار مت ہونے دیں۔ اگر میری کچھ بہنوں سے ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو، آپ اس کے بلیک میلنگ میں آ کر اور اس کے جو ڈیمانڈ ہے آپ ان کے وہ پوری کرو، بار بار نہیں۔ اگر آپ سے ایک بار غلطی ہو گئی ہے اور آپ کی عقل ٹھکانے لگ گئی ہے تو بار بار اس کے بہکاوے میں مت آئیں، کسی بڑے سے مشورہ لے لیں، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی سے رہنمائی لے لیں۔ میری کچھ بہنیں ایسے ہوتے ہیں جو سوسائڈ کر لیتی ہیں کیونکہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، وہ اپنے بڑوں سے ڈرتی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈرتی ہے، اپنی عزت خراب ہونے سے ڈرتی ہے، تو پھر سوائے اس کے کہ وہ خودکشی کر لے اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا، تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ خودکشی بھی حرام ہے، اس سے بھی آپ کی آخرت خراب، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دنیا میں ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ پر قابو رکھے، تھوڑے سے اپنے آپ کو ہمت دے کے کسی بڑے سے آپ مشورہ کر لیں کہ آپ مطلب آپ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ اپنی غلطی کا بھی اعتراف کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور کسی بڑے سے مشورہ کر کے آپ اس غلطی کا جو ہے ازالہ کریں۔ خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات چل رہی تھی کہ معاشرے کو بگاڑنے میں عورت کا ہی سب سے اہم کردار ہے. وہ اس طرح سے کہ جب ہم مرد ذات کو اگنور کریں، ان کو نظر انداز کریں، تو کیا مجال ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے یا ہمارے بارے میں وہ نیگیٹو کبھی بھی سوچے کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے بھئی؟ ہم نے ان کو اگر کسی قسم کا کوئی اشارہ دیا ہے، ہم نے اگر ان سے کوئی ہم ہنس کر کوئی بات کی ہے، کوئی ان کے فیور میں کوئی بات کی ہے یا کچھ ایسا کیا ہے، تو ان کو ایسا فیل ہوا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوا ہے اگلا بندہ کہ اس کو ہم سے بات کرنی چاہیے. جب ہم ایسی غلطی ہی نہ کریں تو ان کی کیا جرت ہے اس مرد ذات کی کہ وہ ہم سے بات کرنے کے بارے میں سوچے بھی. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غیر محرم آیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی محرم ذات نہیں ہے، کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نرم لہجے میں ان کو جواب دیں. ہاں، یہ اجازت ضرور ہے کہ آپ دروازے پر آئے غیر محرم کو کرخت اور سخت لہجے میں ان کو جواب دیں، تاکہ وہ آپ کی نرمی کا فائدہ نہ اٹھائے، وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو. جب دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے تو ہم کس طرح سے اور کس حق سے، کس بنا پر ہم غیر محرم کے ساتھ فون پر اور میسیجز پر ہم بات کر رہے ہیں؟ آج ہماری پوری رات گزر جاتی ہے واٹس ایپ بات کرنے میں، میسیجز پہ بات ہو رہی ہے، کال پہ بات ہو رہی ہے. کیا کبھی اس پوری رات میں اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد بھی پڑھی ہے؟ پوری رات ہم مطلب کہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنے میں بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں. صبح ان کے کال اور میسج آ جائے، کہتے ہیں ہمارا تو پورا دن ہی اچھا گزرنا ہے. اب یہ تعلق آپ کیوں اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں؟ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، جو حقیقی اور پاک ذات ہے، جو سچی محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والے سے وہ محبت بے پناہ کرتا ہے. تو اس ذات سے ہم محبت کیوں نہیں کرتے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، اذکار کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں. اگر وہ ناراض ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، دیکھیں وہ آپ کی تقدیر کیسے بدلتا ہے. آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پوری کرے گا. آپ کیوں غیر محرموں میں منہ مارتے ہیں؟ میں اپنی بہنوں کی بات نہیں کر رہی، میں بھائیوں کو بھی یہی بات کر رہی ہوں، میں بہنوں کو بھی یہی بات کر رہی ہوں. عورت ذات مرد کے لیے غیر محرم ہے اور مرد ذات عورت کے لیے غیر محرم ہے. میں دونوں بہن بھائیوں کے لیے بات کر رہی ہوں. کیا مل جاتا ہے ہمیں گھنٹوں گھنٹوں بات کر کے؟ ہم ہاتھوں سے ٹائپنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہاتھوں کا زنا ہے. سوچیں، ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے کانوں میں غیر محرم کی آواز پڑے، ہمارے کانوں کا زنا ہے. زبان سے بات کر رہے ہیں، ہماری زبان کا زنا ہے. اگر ہم ان کے پاس ملنے چاہ رہے ہیں، ہم جتنے قدم ہم ان کے پاس چل کر جائیں گے وہ ہمارے پیروں کا گناہ ہے، زنا ہے. وہ کس چیز کا میں زنا گنواؤں آپ کو؟ اور زنا کا کتنا سخت گناہ ہے، اس کا کبھی تصور کیا ہے؟ اور ہم بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے ہم غیر محرم کے ساتھ بات کریں. کوئی ہمارا مخلص نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مرد ذات میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ میری عزت کرتا ہے، یہ میری رسپیکٹ کرتا ہے، یہ میری کبھی مطلب جتنی مرضی آپ کو وہ انسان رسپیکٹ دے دے نا، لیکن ہے تو وہ آپ کے لیے غیر محرم. جتنی مرضی آپ کو وہ رسپیکٹ دے دے، لیکن ہے تو غیر محرم. پھر کیا ایسے غیر محرم سے بات کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا اللہ پاک کا حکم ہے؟ تو پھر ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہمارا اللہ پاک اور اس کا رسول ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری زندگی دشوار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری دنیا خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری آخرت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اور ہاتھ جوڑ کے میں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنی عزت کی خود ہی حفاظت کریں.
آج ہم بڑے فخر سے اور دکھلاوے کے لیے اور فیشن کے لیے ہم جو گون پہنتے ہیں، جو عبایا پہنتے ہیں، وہ بس ایک دکھلاوا ہوتا ہے، وہ ایک نمائش ہوتی ہے. میرا نہیں خیال وہ ہمارا پردہ ہوتا ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت اٹریکٹیو اور اسٹائلش گون آئے ہوئے ہیں کہ مطلب باہر جب ہم وہ گون پہن کے جائیں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی مرد ہو جو اس کی نظر ہی نہ پڑے ہماری طرف. اگر ہم سیدھا سادہ عبایا پہنیں جو اسلام میں صحیح طریقے سے ہے کہ ہر ایک چیز چھپی ہوئی ہونی چاہیے، سیدھا سادہ عبایا ہم پہنیں اور وہ بھی سیاہ کلر کا، بلیک کلر کا، کون ہماری طرف دیکھے گا؟ اور ہم باہر ایسے ویل حجاب کر کے جاتے ہیں بہت زیادہ اسٹائلش، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اسٹائل آیا ہوتا ہے حجاب کا. تو ہمارے اس طرح سے حجاب کرنے، گون پہننے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جس میں مرد ذات اٹریکٹ ہو خواتین کی طرف. اس سے ایسے پردہ کرنے سے تو مطلب گناہ ہی ملنا ہے، ثواب تو ہمیں ملنا نہیں ہے. مطلب جس مقصد کے لیے عبایا بنایا گیا ہے ہمیں اس مقصد پر عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ گون اسٹائلش حجاب کر کے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے لیے مائل کا سبب بنے. پتہ ہے جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم خود تو گناہ کر رہے ہوتے دوسروں کو بھی گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں. ویسے آج کل دیکھا گیا ہے، میری بہنوں میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ معاشرے کو بگاڑنے میں، مرد ذات کو خراب کرنے میں ہم خواتین کا ہی زیادہ رول ہے. میں بار بار یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں یہ بات نوٹ کر رہی ہوں اس معاشرے میں، میں یہ دیکھ رہی ہوں اپنے آنکھوں سے سب کچھ، کہ سب سے زیادہ مطلب خواتین ہی ہیں مرد ذات سے کنٹیکٹ خود کرنے والی، خود ہی میسج کر رہی ہیں، خود ہی کال کر رہی ہیں، خود ہی ان کو ملنے کے لیے کہہ رہی ہیں، خود ہی اپنی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں. میرے تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام، اللہ نبی کو ناراض کرنے والے کام، تو خدا پاک کے لیے یہ کام چھوڑ دے. اور میری بہنوں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھے پردے میں کر لیں، مکمل طور پر عبایا پہنا کریں، اسٹائلش نہ کیا کریں، دوسروں مرد ذات کو جو مائل کرے ایسا ویل نہ کیا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت کر لیا کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، ان کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اگر آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، دنیا کو آسان، اپنی دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے تو اللہ کو راضی کر لیں. آپ کسی کو حاصل نہ کریں، صرف اللہ پاک کی محبت حاصل کر لیں، سب کچھ اللہ پاک آپ کی قدموں میں لا کے رکھ دے گا. صرف اللہ. آج تک جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا، آج عہد کریں، وضو کریں، اٹھیں وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ پاک سے نا توبہ کریں اپنے گناہوں کی. آج بیٹھ جائیں، میں کہتی ہوں مصلی پر، اور اللہ پاک سے ایسی توبہ کریں، اس طرح سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے اللہ کو راضی کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے. کیونکہ اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچوں کے آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کس طرح سے اپنے بندے کے آنکھوں میں آنسو دیکھے گا؟ وہ کس طرح سے توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پاک تو غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے.
تو آج وضو کریں، اٹھیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ پاک سے اپنے تمام غلطیوں گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اور جو کچھ ہوا اس کو ختم کریں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ آئندہ ہم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی، ایسا آئندہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ یہ میرے بھائیوں کا بھی پیغام ہے، میری بہنوں کا بھی پیغام ہے۔ اپنی آخرت سے کر لیں، ہم نے اکیلے جانا ہے اس دنیا سے۔ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کبھی تھوڑی دیر میں خود کو امیجن کر لیں، خود کو تھوڑی دیر کے لیے قبر میں اکیلے محسوس کریں۔ میں کہتی ہوں آپ دنیا کے ہر لذت والی چیز کو چھوڑ دو گے، ہر نفسانی خواہش کو آپ چھوڑ دو گے، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو قبر میں محسوس کر لیں اور اس کے عذاب کو محسوس کر لیں۔ اللہ پاک جو رحمان اور رحیم بھی ہے نا، اللہ پاک وہاں پر قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، یہ مت بھولیں۔ اللہ پاک بڑا حساب لینے والا ہے، اور اللہ پاک میری بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب تمام مسلمانوں کے اللہ پاک بخشش فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔